अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने मुल्क की ज़र मुबादला की बचत के लिए बड़ा और बुनियादी कदम उठाने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवा कर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की हिदायत जारी कर दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की जमानत में तौसी। बाबर ऐवान कहते हैं पुलिस ने इमरान खान को लिख कर भेजा है, इमरान खान की जान को खतरा है। पाक फजाया की यौम दिफा की मुनासबत से दस्तावेजी फिल्म जारी। फिल्म में बताया गया है कि किस तरह पाक फजाया ने पाक भारत जंग में दलेरी से पड़ोसी फौज का मुकाबला किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा बहाली में 200 अरब रुपए दरकार हैं। सूबाई मुशर दाखिला कहते हैं 5 लाख रुपए मुकम्मल घर मुनहदम, जबकि 2 लाख मामूली नुकसान पर दिया जाएगा। अदलिया का इमरान खान के साथ नरम रवैया रखना अजीब है। वजीर कानून कहते हैं इमरान खान को इसी आंख से देखा जाए जिससे बाकी सियासतदानों को देखा गया। हिंदुस्तान भूल रहा है, जिस्म और जान आनी जानी है। मिशाल मलिक कहती हैं कश्मीरियों को एक न एक दिन आज़ादी नसीब होगी, शहीदों ने इस तहरीक को लिखा है। पाकिस्तान और डेनमार्क के माबैन बाहमी शराकत का मुआहिदा ग्रीन फ्रेमवर्क एंगेजमेंट एग्रीमेंट तय पा गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज में आलमी शहरत याफ्ता महारत से फ़ायदा उठाने का ख्वाहां। हुकूमत ने अवाम को बिजली का झटका देने के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया गया। कनाडा के तमाम सियासी रहनुमा सियासी शख्सियात के खिलाफ जाहियत की मजम्मत करें। कनेडियन वजीर आज़म का कहना है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। चंद लोग मुल्क में नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं। बैंक ऑफ कनाडा का एक साथ 2 बड़े चैलेंजेस से मुकाबला। बैंक ऑफ कनाडा को महंगाई के साथ गलत मालूमात का सामना। बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि नए करेंसी छापने की अफवाहें गलत हैं। टोरंटो की इमदादी तंजीमें भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में। मुकामी खैराती इदारे का कहना है कि आलमी तंजीमों को मिलकर काम करना चाहिए। मुकामी तंजीम का कनेडियन हुकूमत से $50 मिलियन का पाकिस्तान रिलीफ फंड कायम करने का मुतालबा। यूरोप में शदीद खुश्क साली के बायस डैमों का पानी खुश्क होने लगा। अमेरिका में हीट वेव की पेशगोई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने से मना कर दिया गया। पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट दुनिया पर बरस पड़ी। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला को साल मुकम्मिल। बगराम एयरबेस पर तालिबान की मिलिट्री परेड। अफगान वज़ीर आज़म का कहना था कि चैलेंजेस के बावजूद कौमी सलामती को यकीनी बनाया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने के हवाले से शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। फैसले से पाकिस्तान अरबों डॉलर की बचत कर सकेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عوام کو بجلی کے معاملے میں ریلیف دینے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ بیرون ملک سے مہنگا تیل منگوا کر بجلی بنانے کے بجائے شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے فیصلے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ منصوبے کے تحت مہنگے درآمدی ایندھن کی جگہ سولر پاور سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں سرکاری عمارتوں، بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے ٹیوب ویلز اور کم یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو سورج کی روشنی سے پیدا ہونے والی بجلی دی جائے گی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے سولر پاور پلانٹس کی جلد تعمیر کی ہدایت بھی دے دی ہے، جبکہ گرمیوں کا آئندہ موسم شروع ہونے تک عوام کو بجلی کی فراہمی میں خاطر خواہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو منصوبے پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے آئندہ ہفتے تک تمام اسٹیک ہولڈرز کی بولیوں سے پہلے پری بجٹ کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی اور 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض نئی دفعات میں بھی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا کہ 12 ستمبر کو حتمی دلائل دیں اسی روز آرڈر کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے، جہاں عدالت نے ان کی ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی۔ خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکی دینے پر دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں وکیل بابر ایوان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے حکم پر عمران خان کمرہ عدالت پہنچ گئے ہیں۔ دوران سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی سیکشن رہ گیا ہے تو وہ بھی لگا لیں، جس پر وکیل بابر ایوان نے دلائل میں کہا کہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے، ہم نے عدالت نہیں چھوڑی، ہمارے ساتھیوں کی شہادت پر آج تک کچھ نہیں ہوا، مگر سابق وزیر اعظم پر مقدمہ بنایا کہ عمران خان نے کسی کو جلانے یا قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جج راجہ جواد عباس کے روبرو سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل بابر ایوان نے دلائل دینا شروع کیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ وکیل بابر ایوان نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو لکھ کر بھیجا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان کو کون سا خطرہ ہے وہ بتائیں، جبکہ انہیں ضمانت ملی ہوئی ہے۔ عدالت نے ضمانت دی تو ان کا فرض تھا کہ عدالت پیش ہوتے۔ بابر ایوان نے کہا کہ عمران خان تو آنا چاہتے ہیں، لیکن پولیس نے انہیں کہا کہ انہیں خطرہ ہے۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ستمبر 1965 کی جنگ کی مناسبت سے پاکستان ایئر فورس کے سپوتوں کی جرأت و بہادری پر بننے والی مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ نے یوم دفاع کی مناسبت سے مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی ہے، جس میں 1965 کی جنگ کا احوال دکھایا گیا ہے۔ پاک فضائیہ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ستمبر 1965 کی جنگ کی مناسبت سے پاکستان ایئر فورس کے سپوتوں کی جرأت و بہادری پر بننے والی مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ اس مختصر دستاویزی فلم میں 1 ستمبر 1965 کے دن ہونے والے فضائی معرکے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ فلم میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاک فضائیہ نے پاک بھارت جنگ میں دلیری سے پڑوسی فوج کا مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ تباہ کن سیلاب سے 2000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 25 ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہنا اوڑک میں دشوار گزار راستوں کی وجہ سے راشن فراہمی میں مشکلات ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ ہم سب نے مل کر سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بلوچستان میں 411% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ آخری اسپیل کنٹرول کرنے کا کہا جا رہا تھا، حکومت کے بس میں نہ ہو، مگر سب نے دیکھا کہ اتنے بڑے سیلاب کو حکومت نے کیسے کنٹرول کیا۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے چیف سیکریٹری بلوچستان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ سیلاب کے باعث 250 افراد شہید جبکہ 5 لاکھ مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری انفراسٹرکچر بھی بڑی تعداد میں تباہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کمشنر نے 34 میں سے 32 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا۔ 2000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 25 ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہونا اوڑک میں دشوار گزار راستوں کی وجہ سے راشن فراہمی میں مشکلات ہیں۔ نصیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کا ایک سینٹر سکھر میں کھولا گیا ہے۔ ٹینٹ سمیت دیگر اشیاء کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ جتنے محدود وسائل تھے، اس وسائل میں بلوچستان کے جتنے لوگوں کو یہ فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز پہنچائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں
یہ ایک حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی تک ہم لوگ تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں کو اپنے صوبائی حکومت کے وسائل سے، وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت مہربانی، انہوں نے اس چیز میں ہمیشہ تعاون کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو جب تک ہمارے وسائل ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ہم لوگوں نے دیے، جہاں آپ جائیں. اس موقع پر چیف سیکریٹری بلوچستان کا کہنا تھا کہ 170 جاں بحق افراد کو 10 لاکھ صوبائی جبکہ 10 لاکھ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا. M8 خوزدار، بی بی نانی پل اور پنڈرا پل پر بھی نقصان ہوا ہے. NHA حکام کے مطابق 3 دنوں میں سڑکوں کو بحال کیا جائے گا. سوئی گیس حکام نے بتایا کہ 3 ستمبر تک گیس بحال کی جائے گی. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تالر نے کہا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے مساویانہ ہونے چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا انصاف اور معیار ہونا چاہیے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تالر نے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں ایک اور موقع ملنے پر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ توہین عدالت کرنے والا شرم محسوس نہ کرے تو عدالتوں نے ہمیشہ توہین کرنے والوں کو سزا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی، نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور طلال چودھری کو سزا ہوئی. عمران خان کا فیصلہ کرتے وقت اسے اسی آنکھ سے دیکھا جائے جس سے باقی سیاستدانوں کو دیکھا گیا. امید ہے قانون اپنا راستہ لے گا اور انصاف کا معیار ایک جیسا ہوگا. وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے فیصلے مساویانہ ہونے چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا انصاف اور معیار ہونا چاہیے. عجیب لگا کہ عدالت نے عمران خان کے ساتھ نرم رویہ رکھا. خواتین ججز کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا افسوسناک ہے. جج پاکستان کی بیٹی ہیں. وزیر قانون نے مزید کہا کہ جو شخص وزیر اعظم رہا ہو اس کی گفتگو میں شیرینی ہونی چاہیے. عمران خان اینگری اولڈ مین ہیں. ان کی فوج، عدلیہ، پارلیمان اور الیکشن کمیشن کے بارے میں گفتگو تکلیف دہ ہے. پہلے بھی سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے عمران خان سے حلف نامہ لے کر ان کو وارننگ دے کر چھوڑا تھا. پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے، ان میں کنسسٹنسی، ان میں پیرٹی، ان میں یکسانیت نظر آنی چاہیے. یہی پریکٹسز اگر ہم رکھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس ملک کا عدالتی نظام آگے بڑھے گا. اور عدالتی نظام کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ ہے وہ شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے. حریت پسند کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی پہلی برسی کے موقع پر مشال ملک نے اپنے پیغام میں کہا کہ بابا بلے شاہ کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. حریت پسند کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی پہلی برسی کے موقع پر مشال ملک نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 249 سال قبل بابا بھلے شاہ کے جسد خاکی کی بھی بے حرمتی کی گئی تھی. بابا بھلے شاہ کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. ٹھیک اسی طرح سید علی گیلانی کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ تدفین کے بعد بھی سید علی گیلانی شہید کی قبر کو سب جیل قرار دیا گیا. اتنا خوف اور ڈر ہندوستانی سرکار کو ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مشال ملک نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان بھول رہا ہے، یہ جسم اور جان آنی جانی ہے. شہیدوں نے اس تحریک کو لکھا ہے، کشمیریوں کو ایک نہ ایک دن آزادی نصیب ہوگی. جو شہید سید علی گیلانی صاحب کی جسد خاکی کے ساتھ کیا گیا، جو ان کو ڈیورنگ انکارسریشن جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور جو ان کی فیملی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ ان کی قبر مبارک کو بھی ایک سب جیل قرار دے دیا. اتنا خوف، اتنا ڈر ہندوستان کی دہشت گرد آرمی اور سرکار کو ہے کہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. مگر وہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ جسم، یہ جان تو آنی جانی ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ شہیدوں نے اس تحریک کو لکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزادی نصیب ہوگی. گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ پر دستخط پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان اور ڈنمارک کے مابین کوپن ہیگن میں گرین انرجی میں باہمی شراکت کا معاہدہ گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ طے پا گیا. معاہدے پر پاکستان کی جانب سے ڈنمارک میں تعینات پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور ڈنمارک کی جانب سے پاکستان میں تعینات ڈنمارک کی سفیر لیس روزن ہولم نے دستخط کیے. گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ ماحولیاتی تبدیلیوں میں تخفیف و موافقت اور پاکستان کے توانائی کے شعبے میں
گرین انرجی کی شمولیت جیسے شعبوں پر مضبوط تعاون پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ گرین فریم ورک انگیجمنٹ کے نتیجے میں ترتیب دیے جانے والے مشترکہ پلان آف ایکشن کے ذریعے دونوں ممالک آنے والے دنوں میں معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے حوالے سے خود کو تیار کرنے کے لیے ڈینمارک کی گرین ٹیکنالوجیز میں عالمی شہرت یافتہ مہارت سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہے۔ گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ پر دستخط دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ مہنگائی کی ماری عوام کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹2.07 اضافے کے بعد نئی قیمت ₹235.98 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مہنگائی کی ماری عوام کے لیے بری خبر آ گئی۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹2.07 اضافے کے بعد نئی قیمت ₹235.98 ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ₹2.99 اضافے کے بعد ₹247.43 مقرر ہو گئی۔ مٹی کا تیل ₹10.92 فی لیٹر مہنگا ہوا ہے۔ نئی قیمت ₹210.32 ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ₹9.79 اضافے کے بعد ₹201.54 مقرر کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاع رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں عالمی منڈی میں بھی بار بار پیٹرول گر رہا ہے، مگر ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، مگر عوام کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں مل رہا، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، مگر آج تک عوام کو کسی نے بھی فائدے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد مہنگائی کی نئی لہر آنے کا خدشہ ہے، جسے کنٹرول کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ خیال رہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹16 کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 89 پیسے کمی کی سفارش کی تھی، جسے حکومت نے مسترد کر دیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔